अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें डॉक्टर अजहर असलम ने ज्वाइन किया है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। लास्ट शो तो आपका बड़ा सुपर हिट जा रहा है, लोग वो जिहादी और पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो कुछ मिसअंडरस्टैंड कर गए आपकी बात को, या आपका कुछ इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक नहीं था तो वॉइस भी क्लियर नहीं थी। बट आज हम सर बात करेंगे अफगानिस्तान की, और नई क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुसलसल ब्लास्ट हो रहे हैं और काफ़ी लोग जो है उनकी डेथ भी हुई है, बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं। हमारे बहुत से दोस्त वहाँ मौजूद हैं, जिनमें एजाज सैयद भी शामिल हैं जियो टीवी के, और एजाज से आज भी मेरी बात हुई थी और शुक्र है कि वो खैरियत से हैं। लेकिन फिर भी आप किस तरह से देख रहे हैं करंट सिचुएशन को? अच्छा, थैंक यू फॉर इनविटेशन। वो आरजू आप मुझे थैंक यू फॉर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, लेकिन बात सुनिए, अगर आप मुझे जिहादी भी कहते हैं तो ये आप के प्रोग्राम का नाम है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी नुक्ता नजर, ठीक है। तो वही लोग जो जिहादियों पे इल्जाम लगाते हैं कि भाई जिहादी होना बुरी बात है, जिहादी ये नहीं करने देते, जिहादी वो नहीं करने देते, वो फिर जिहादी नुक्ता नजर को बर्दाश्त करने के लिए उनको तैयार होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू और हमें सुनना जरूर चाहिए जी। मैं किसी को उठा के मैंने कभी किसी को कोई तशद्दुद की तरगीब दी है, कभी किसी को कहा कि वायलेंट हो, इस तरह को तो कभी कुछ नहीं कहा। मैं तो सारे हिंदू, सिख, मुसलमान सबको भाई भी कहता हूँ, ईसाइयों को, यहूदियों को, सबको भाई भी कहता हूँ, ठीक है। और मैं ये कोई बनावट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं इंसानी बुनियाद पे सबको एक बरादरी का हिस्सा समझता हूँ। ये मेरा एक फर्म बिलीफ है। जो सा ये खुद मुझे अपने मुसलमान होने के हैसियत से मेरे मजहब ने सिखाया है कि तमाम इंसान है जो से वो खुदा के मखलूक है, वो बराबर है, और अल्लाह ताला है जो सा जिंदगी एक इम्तहान है ना हमारा, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि एक मैं हमेशा अपने दोस्तों को एक एग्जांपल देता हूँ। I'm sorry, मैं आपका सवाल देने से पहले मैं थोड़ी सी बात एक्सप्लेन करूँ, अगर आपकी इजाजत है, कि ये कायनात है जो सी, ये जो तकरीबन 14 अरब साल पुरानी है वजूद में, जितना हमें पता है अभी तक, ठीक है, 14 अरब साल। और इंसानी जिंदगी 70-80 साल होती है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इंसान की निस्बत कायनात की उम्र 200 मिलियन साल ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप उसको स्पेस में देख लें, यानी जो पूरी कायनात का वसी दायरा है जो हमें नजर आता है, मतलब इन्फिनिट है, हो सकता है, लेकिन मतलब जो हमें नजर आता है, उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि जब आप तनाजुर में लेते हैं ना कि एक इंसान की अहमियत क्या है उसके अंदर, तो अगर सन, हमारा जो सूरज है, अगर उसको आप 1 फुट के बराबर कर दें ना, 30 सेंटीमीटर के बराबर, तो जमीन है जो सी वो उसके ऊपर 12 नैनोमीटर की रह जाती। नैनोमीटर इज 1 बिलियन, 1 मीटर का 1 बिलियन हिस्सा है। जो हमें रूलर पे नजर आता है ना 1 मिलीमीटर, छोटा सा, उससे भी 1 मिलियन ज्यादा कम, ठीक है। अगर उसके 1 मिलियन हिस्से कर लें, और उस जमीन के ऊपर एक इंसान के वजूद की अपनी हैसियत है जो वो भी तकरीबन कोई 1 बिलियन रेशो से कम है। अगर उस स्केल पे भी अगर आप देखें ना, सूरज 1 सेंटीमीटर का और इंसान नजर ही नहीं आ रहा उस 12 नैनोमीटर के अंदर, तो ये जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे कहकशां, इसकी टोटल लेंथ है जो सी वो 215 किलोमीटर बनती है, ठीक है। और जो सबसे हमारी नजदीक गैलेक्सी बनती है वो एंड्रोमेडा है, जो 4800 किलोमीटर के फासले पे बनती है। तो एक गैलेक्सी के अंदर 200 बिलियन, 200 अरब स्टार्स होते हैं, और 200 अरब स्टार्स के, और एक जो नॉन यूनिवर्स है उसके अंदर 200 अरब गैलेक्सीज, ठीक है। तो अगर हम, जो इंसान खुदा पे बिलीव करता है,
کہتا ہے کہ ایک مالک کائنات ہے جس نے اس کو کریٹ کیا ہے. اب اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے اس مالک کے کائنات کے سامنے اور اس کائنات کے سامنے. لٹرلی ان دا ہسٹری آف اسپیس اینڈ ٹائم ہم ایک اسپیک آف ڈسٹ بھی نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہر انسان اپنی جگہ یونیک انسان, کیونکہ ایک ہی اظہر اسلم ہوگا, ایک ہی آرزو قاسمی ہوگی, ایک ہی گاندھی جی ہوں گے, ایک ہی قائد اعظم ہوں گے, ایک ہی عمران خان ہوں گے, ایک ہی نواز شریف ہوں گے, ایک ہی اشرف غنی ہوگا, ایک ہی ملا عمر ہوگا, ایک ہی جو بائیڈن ہوگا. آپ جس کا نام لے لیں تو دنیا میں پوری کائنات کی ہسٹری میں وہ ایک ہی یونیک کمبینیشن ہوگا انسان کا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو اس کائنات میں جو میں نے خود اپنے دین سے یہ لرن کیا ہے, اس کائنات کے اندر اگر اس میں ایک خدا اس کو بنانے والا ہے جو میں مانتا ہوں اور آپ مانتے ہیں, یہ باقی جو لوگ مانتے ہیں, تو پھر ان کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جب وہ احکامات اتارتا ہے, ہدایت اتارتا ہے, تو وہ اس خدا کی عبادت کے لیے نہیں اتارتا کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں یا رام کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا گرو گرنتھ کا وہ کریں یا بائبل لے کے پڑھتے ہیں. وہ اس کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ سلوک کیسا کرے. یہ ہے اصل معیار جس کی بیس پہ سب کچھ پرکھا جائے گا. اور جس حد تک میں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن کے اندر جو صراط مستقیم کی ڈیفینیشن آئی ہے, جو صراط مستقیم کے بارے میں کہا گیا ہے, جو بار بار یہ کہا گیا والذین آمنوا اور عاملوا الصالحات, صالح اور نیک عمل کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہوگی. ہر کوئی اپنے کیے کا انجام خود پائے گا, ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. اس کی ایک ہی لاجیکل کنکلوژن نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ ٹھیک سلوک کرے. اس لیے میں خود جو اپنے مذہب اور دین کا معیار ہے اس کے حساب سے بات کرتا ہوں. اب لوگ اس سے ناراض ہو جائیں بعض دفعہ تو وہ ٹھیک ہے, ناراض ہو جائیں, لیکن وہ نقطۂ نظر ہے نا میرا اپنا. تو یہ میرا نقطۂ نظر ہے کہ سب انسان برابر ہیں اور ہر انسان کا ایک ہی خون ہے, ایک جیسی خواہشات ہیں اور ایک جیسی ان کی کمزوریاں ہیں اور ایک جیسے ڈاریں ان کے اندر, ایک جیسے خدشات ہیں اور ان کے اندر اتنی محبت ہے سب کے اندر موجود. obviously ایکسیپشنل سائیکوپیتھ ہو سکتے ہیں جن کے اندر نہ ہو, لیکن ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر وہ محبت بھی اتنی ودیت کی ہے جتنا اس کے اندر وہ وائلنس اور شیطانیت کا ایلیمنٹ رکھ دیا گیا. اب یہ ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم اپنے محبت والے ایلیمنٹ کو بڑا کرتے ہیں یا ہم اپنی شیطانیت والے ایلیمنٹ کو. یہ چوائس ہماری ہے, یہی ہمارا اصل امتحان ہے اس زندگی کے اندر. ہمارا امتحان یہ نہیں ہے کہ میں ڈھونگتا ہوں نمازیں پڑھتا رہوں مسلح پہ یا روزے رکھتا رہوں. اچھا, ویسے آپ کو لوگوں نے آپ کا نام جونسا بھی رکھا ہوا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہے جونسا کا. وہ کیا کہتے ہیں آپ اردو میں بولتے ہیں نا کون سا, تو کون سا کا ایک جواب ہوتا ہے جونسا. That one. مجھے اتنے کمنٹس آتے ہیں اس میں کہتے ہیں جونسا. یہ اچھا آپ کا نام ہی جونسا رکھ دیا کچھ لوگوں نے. آپ اردو میں جب بولیں گی کسی کو کہ وہ والا, دیٹ والا, دیٹ ون, وہ والا, اچھا اوکے 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 فائن. اس کو آپ کیسے بولیں گے؟ یہ جان سے جو کون سا کون سا who is that, right? Who, which one, رائٹ. کون سا. تو آپ اس کو جواب دیتے ہیں نا وہ والا, ٹھیک ہے. میں ایک لوکل ڈائلیکٹ استعمال کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو شاید اچھا میں نے بھی کبھی نہیں سنا, لیکن چلے آپ یہ مان لیں کہ اردو کی لغت میں ایک لفظ میری وجہ سے اضافہ ہو گیا. پرفیکٹلی. ہم سوال کی طرف آتے ہیں. جی بالکل, ہم سوال کی طرف آتے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو؟ دیکھیں کرنٹ سچویشن ہے جو اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی ہے طالبان کی. اب یہ ہم پہ ہے اور باقی دنیا پہ بھی منحصر ہے کہ ان کو ہم کتنا موقع دیتے ہیں, کیسے تسلیم کرتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کو کیسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ہمارے حساب سے غلط راستے پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کیسے ہم روک سکتے ہیں. آپ جو سچویشن ہے وہ ظاہر ہے بڑی گمبھیر ہے, کیونکہ
lawlessness, لاقانونیت ہے جو ان سی وہ بڑی حد تک کبھی بھی جاری ہے. ٹھیک ہے, although مطلب طالبان کے ایک افیکٹولی حکومت آ گئی ہے, ڈی جی اور ڈی فیکٹو ابھی وہ کچھ طالبان نے جو اپنا ڈیلے کیا ہے حکومت بنانے میں, آئی تھنک وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, کیونکہ اس میں تھوڑی سی تذبذب کی کیفیت جب آتی ہے, انسرٹنٹی آ جاتی ہے, تو اس سے جو وہ قوتیں جو ان کی مخالف ہیں, چاہے اس میں آپ رکھ لیں کہ کوئی ایکسٹریم جہادی ایلیمنٹ ہے جو کہتا ہے جی یہ طالبان کو امریکہ سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یا جس کا نظریات ہے جو سے اس قسم کے تکفیری نظریات ہیں کہ وہ ہے جو سب کفر کا فتویٰ لگا کے سب کو فارغ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو بھی پھر ظاہر ہے تھوڑی سی ایک اسپیس مل جائے گی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اپنی ایک ہسٹری موجود ہے نا ابھی وار لارڈس کی, وہ ختم نہیں ہوئی. مطلب ابھی بھی وارن ٹرائبس تو موجود ہیں, اور طالبان نے جا کے جو حامد کرزائی صاحب سے ملاقات کی, عبداللہ سے ملاقات کی ہے, اور وہ جو ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں یا اس پہ کام کر رہے ہیں. اب مجھے اندرونی ان کی تو ایگزیکٹ میکینکس نہیں معلوم کہ کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں, کس حد تک پہنچے ہیں, لیکن بظاہر ہی نظر آتا ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے اس ایلیمنٹ سے مطلب کسی حد تک تسلی و تشفی تو ہوتی ہے, لیکن اس کی پیس بہت سلو ہے. اور اس کی پیس بہت سلو ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک لحاظ سے طالبان کابل میں داخل ہو گئے اور ان کو رولرز کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکن فورسز ابھی پوری طرح سے باہر نکلی نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ویکیٹ کیا, جو پورا وہ ایک ہفتے تک وہ جو چلا منظر نامہ, جس میں ظاہر ہے کئی لوگ افغان جو فورن نیشنلز تھے یا جن کے پاس پاسپورٹس تھے یا ویزا تھے یہ جانا چاہتے تھے, جو ہوا, اور اس کے بعد جو ٹریجک واقعہ پیش آیا. لیکن اس میں کچھ عجیب سی کچھ دیکھیں باتیں ہیں سوچنے والی. مثلاً یہ جو آپ کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, جس دن یہ واقعہ پیش آیا, اس دن صبح مجھے یاد ہے کہ یہاں کا جو یو کے میں مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں خبریں آئی تھی کہ نیکسٹ 3 to 6 hours کے اندر, 3 سے 6 گھنٹے کے اندر کوئی واقعہ ہونے والا ہے. یعنی اگر انٹیلیجنس تھی تو وہ انٹیلیجنس ہے جو تھی وہ میڈیا تک پھیل چکی تھی. آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن میں ہمیشہ اس کو ایک سینیکل ویو لیتا ہوں. مجھے تھوڑا سا شک رہتا ہے بھائی میڈیا, مین اسٹریم میڈیا پہ اس انٹیلیجنس کا پہنچ جانا, وائی, واٹ فار, کیا لوگوں کو پریپیئر کیا جا رہا تھا سائیکولوجیکلی, کیا ہو رہا تھا. اچھا, اس کے بعد یہ خبر مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے صبح پڑھی, اور اس کے لیٹ چند گھنٹے کے بعد میں نے دوسری خبر پڑھی کہ دھماکہ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے ہوگا. چلے وہ ہو گیا, اور انفارچونیٹلی ہیومن لاس کسی قسم کا بھی ہو, کوئی بھی ہو, وہ انتہائی ٹریجک ہی ہوتا ہے. مطلب مزری اور پین اور ڈیتھ ہے جو وہ نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی, چاہے وہ امریکی ہو, افغانی ہو, کوئی بھی ہو. وہ ہوا. اس کے بعد ایک جو 2 میں نے ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ, جو انٹرویو دے رہے تھے لوگ کہ مطلب they were not sure کہ یہ جو ساری ڈیتھس ہوئی تھی وہ ساری اس سوسائڈ بامب پہ ہوئی تھی, یا جو کوئی یہاں بیچ میں کوئی فائٹ شروع ہو گئی تھی امریکنز کی اور ان کی کوئی فائٹرز تھے, یا امریکنز نے ویسے ریئیکٹ کر کے فائرنگ کی جس سے ڈیتھس ہوئی. خیر اینی وے وہ ٹریجڈی کا ایک ایلیمنٹ وہ بھی تھا, انسرٹنٹی تھی, غیر یقینی کیفیت تھی. تو اس نے اس کو حادثے کو ذرا سانے کو ایک اور کربناک پہلو بھی دے دیا اس کو اس کے اندر. اور اس کے بعد جو بات تھوڑی سی پریشان کرتی ہے مجھے یا سمجھ نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یکدم اگلے دن ہی جو بائیڈن صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے ڈرون سٹرائک کیا اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو مار دیا. یعنی اگر آپ کو خبر بھی پہلے موجود تھی, آپ کو ماسٹر مائنڈ کو ٹریک بھی کر رہے تھے, آپ کو پتا بھی تھا, تو آپ نے ویٹ کیوں کیا اس کا؟ why did you not take action beforehand? اور آپ کو پتا اس سے 2 ہفتے پہلے CNN میں
جو IS کے لیڈر کا انٹرویو آیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے all that and etc. So it doesn't make 100% sense کہ یہ کیا ہو رہا ہے. I'm sorry to say جیسا کہ جو ہسٹری ہے اس قسم کی کووڈ وارز کی, اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ایکٹر ہے جو وہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے, وہ کس کی طرف سے کھیل رہا ہے. یہ there is an element of suspicion there کہ کون کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. فائدہ کس کو ہوا ہے اس کا, نقصان کس کو ہوا ہے؟ نقصان تو سب سے زیادہ طالبان کو ہوا ہے ظاہر ہے. ایک تو یہ ہوا کہ ان کو لگا کہ جی طالبان کا کنٹرول افیکٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے طالبان کے مد مقابل کوئی اور بھی کھڑا ہو سکتا ہے. تو وہ جو ایک نفسیاتی دھچکا لگتا ہے وہ بھی لگا ان کو, افغانی عوام کو بھی لگا ہوگا کہ یار یہ سول وار چلتی رہے گی کیا. اس کے بعد پھر جو احمد مسعود صاحب کا ایک ایلیمنٹ پنشیر ویلی کا چل رہا ہے ابھی تک قصہ, ان کے 2 انکل ہیں جو ان سے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے, وہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے. وہ مطلب ہی از این ایجوکیٹڈ پرسن, لندن سے پڑھے ہوئے, وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو یہ جو ساری بات ہے یہ مطلب اٹس مخمسے والی بات ہے. اٹس ناٹ کمپلیٹلی کلیئر. بہت سی فوگ ہے اس ساری پکچر کے اندر, جس کے اندر نظر نہیں آ رہی بہت سی چیزیں, اور کیا اس فوگ کے اندر پیچھے سے کون طالبانے بول رہا ہے, کھینچ رہا ہے. لیکن سرٹن تھنگس آر فار شیور کہ طالبان have to be decisive in their action about forming a government جو ایک مطلب ماڈرن اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے, جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر ایک عدالت کا نظام ہے, ایک پولیس کا نظام ہے, ایک کورٹ کچہری کا نظام ہے, بیوروکریسی ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے. یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو رکھ کے ان کو اس نظام کو وضع کرنے کی ضرورت ہے, اور بڑی جلدی کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ obviously ان کی اپنی کمپلیکسٹیز ہوں گی. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ they were not 100% ready for it, maybe یہ کچھ ان کی توقعات سے جلدی ہو گیا سب کچھ, and they were not 100% ready, so they have not hit the ground running the way you would think کہ چلو وہ کرتے. لیکن in any way ہماری پوری دعائیں اور نیک خواہشات تو اسی میں ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ اس طریقے سے ہو کہ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے, اور امن اور پراسپیرٹی ہے جو سی وہ افغان عوام کی بہت لازمی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیں یہ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنی تیزی کے ساتھ یہ آئے ہیں, اور جس طرح سے اشرف غنی ایک دم سے اٹھ کے چلے گئے. یہ تو کوئی بھی, ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی 2-3 مہینے اور آگے چلے گا اور یہ تماشا ہوتا رہے گا. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کو کیا چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں طالبان کے اس طرح آنے سے؟ اور کئی لوگ پاکستان کی طرف ظاہر ہے کہا بھی جا رہا ہے کہ پاکستان زیادہ سپورٹ کر رہا ہے, اور یہاں پہ بھی اسی طرح کے بلاسٹ پاسبل ہو سکتے ہیں جیسے افغانستان میں ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ایک امریکن رائٹر ہے, سوری مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, جن کی بڑی مشہور بک ہے وائی نیشنز فیل, ان کی ایک کتاب ہے, اور اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب ہے افغانستان کے بارے میں. انہوں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا ہے چند دن پہلے کہ امریکہ کیوں فیل ہوا نیشن بلڈنگ میں اور اسٹیٹ بلڈنگ میں افغانستان کے اندر. اور جو ان میں سے انہوں نے 3 ایلیمنٹس لکھے ہیں, اس میں ایک ایلیمنٹ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ISI کی سپورٹ تھی طالبان کو, تو ان کو ایک سینچری ملی ہوئی تھی اور وہ ان کو ایک مدد ملتی تھی. دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ جو انڈسکریمنیٹڈ طریقے سے جو بامبنگز ہوئی ہیں اور اٹیکس ہوئے ہیں خاص طور پہ رورل افغانستان کے اندر, اس سے انہوں نے جو رورل افغان تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ 4 کروڑ کے قریب افغانی ہیں, جن میں سے تقریباً 75% یعنی تقریباً 3.25 کروڑ ہیں جو وہ رورل افغان میں رہتے ہیں. تو اگر ان کے اوپر بم گر رہے تھے تو ظاہر ہے پھر وہ تھوڑے سے ایلینیٹ تو ہونا ہی تھا انہوں نے. اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں, شادی کے اوپر بم گرا دیا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں. اور تیسرا ایلیمنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ جو شہر کے اندر انہوں نے حکومت قائم کی وہ انتہا سے زیادہ کرپٹ لوگوں کی تھی. ان فیکٹ ویری انٹرسٹنگلی آپ کو شاید پتا ہو کہ اشرف غنی صاحب نے
اس بارے میں ایک کتاب لکھی تھی 2009 میں کہ حامد کارزائی کی حکومت کتنی کرپٹ ہے اور کیسے کرپٹ ہے. اور حامد کارزائی صاحب ہیں جو ان کو جب اسٹف بیگز اور ان کی مدد جو کی گئی تھی ان کے الیکشن میں اور سب کچھ سب کو پتا ہے, اور انہوں نے کہا تھا یہ افغانستان ہے, اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور وہ کتاب لکھنے کے بعد ٹریجیکلی جب اشرف غنی صاحب آئے تو انہوں نے بھی وہی کیا. تو یہ جو ایک فیکٹر تھا کرپشن کا اور لیڈ کرپشن کا, یہ 3 فیکٹرز انہوں نے لکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹیٹ بلڈنگ میں جو ان کا جو ایون اگر ان کی نیت اچھی تھی, پلان غلط تھا لیکن اگر نیت اچھی تھی تو وہ اس پلان کو, غلط پلان کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے اور اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. تو اب پاکستان کے لیے ظاہر ہے پاکستان کی انوالومنٹ اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان افغانستان ہے جو ان سے ایف پاک, میں تو ہمیشہ سے افغانستان اور پاکستان کو بڑا کلوز ایک برادرانہ مطلب آلموسٹ ون کنفیڈریشن کے طور پہ دیکھتا ہوں اپنی ذاتی حد تک. اور میرے نزدیک تو پاکستان کے فیوچر ہے جون سا اور افغانستان کے فیوچر وہ تو بالکل ایسے ہپ پہ جوائنٹ ہے, اٹس انٹریکیٹلی لنکڈ سارا. تو پاکستان کو ہے جون صاحب ایک طرف تو ظاہر ہے بہرحال طالبان کو اس حد تک سپورٹ دینی چاہیے, گائیڈ کرنا چاہیے اسٹیٹ کرافٹ میں, اور انکلوسیوٹی کے جو ان پہ زور رکھنا چاہیے, پریشر رکھنا چاہیے کہ انکلوسیو رہے. اب ظاہر ہے پاکستان کا جو دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کی, جو طالبان کو ایک لحاظ سے مانتی ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ ایک اینٹی پاکستان تنظیم ہے اور اس نے پاکستان کے اندر بہت مظالم ڈھائے. اس کا کیا بنے گا اور وہ کس طریقے سے ایکٹ کرے گی, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. حالانکہ ظاہر ہے طالبان نے یہ بار بار اعلان کیا پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے, ہم پاکستان کے اگینسٹ سرزمین تو یہ کسی بھی ملک کے اگینسٹ کسی کو یوز نہیں کرنے دیں. تو اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے بارڈر پہ یعنی اگین اگر طالبان بھی اسی طرح بن جاتے ہیں جیسے کہ پچھلی گورنمنٹ تھی اور اربن سینٹرز میں رہتے ہیں اور ان کا کنٹرول وہ ہوتا ہے, تو پھر اگین کچھ علاقہ غیر نہ بن جائے. اور اگر وہ علاقہ غیر بن گیا جس کے اندر آئسس یہ آ گئی, ٹی ٹی پی آ گئی, یا اس طرح کے مختلف یعنی گمنام قسم کے گروپ لوگ جو ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں بڑی فلوئڈ سچویشن ہے, وہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں چلے جاتے ہیں, اس سے پہلے میں چلے جاتے ہیں, جو فائٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی ایلیجنسز بدل لیتے ہیں, کچھ نظریات کی بیس پہ, کچھ پیسے کی بیس پہ اور ساری چیزیں. تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو بارڈر ہے وہ ایک علاقہ غیر بن جائے جس پہ سارے آ کے وہ مطلب طالبان ان کو وہاں سے پش کر رہے ہیں, پاکستان ان کو آنے سے روک رہا ہے اور پھر وہ ایک نئی مصیبت پاکستان کے لیے کھڑی ہو جائے. تو ظاہر ہے اس صورت میں پاکستان کو جون صاحب نے خاص سے زیادہ جون صاحب ضرورت ہے کہ پاکستان کی پالیسی ایک ایسی ہو جس میں جو انتہائی برادرانہ اور فرم قسم کی برادرانہ طریقے سے ہو, انتہائی مخلص ہو, اور پاکستان ہے جون سا اس میں کوشش یہ کرے کہ جو حکومت بنے وہ جتنی جلدی بنے, جتنی اسٹیبل ہو, جتنی زیادہ انکلوسیو ہو, وہ اتنا زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے, تاکہ پھر اس بارڈر کو کھولا جا سکے, وہاں سے تجارت شروع ہو سکے, لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی کام ہو, اور تجارت وہاں سے پھر پاسبلٹی کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی تجارت کو کھول سکتے ہیں. لیکن ان کے تو فنڈز بند کیے جا رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ان کے فنڈز کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو فنڈز نہیں دیے جائیں گے. کئی اداروں نے یہ بات کی ہے, کئی آرگنائزیشنز نے یہ بات کی ہے, بینکس نے بات کی ہے, انٹرنیشنل بینکس نے کہا ہے. فی الحال تو تجارت کس چیز کی ہوگی؟ وہ تو صرف ڈرگس بناتے ہیں, ڈرگس پھر پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گے, ہتھیار پھر پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور ہمیشہ سے ہم ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے چیف انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے جتنی, تو وہ افغانستان کے راستے ہوئی ہے. ہاں لیکن میری بات سنیے, پاکستان اور افغانستان کی تجارت ہے جون سی وہ صدیوں کی تجارت ہے. افغانستان کو جو ویٹ جاتی ہے, جو گندم جاتی ہے, جو دوائیاں جاتی ہیں, جو وہاں پہ بننے کی چیزیں جاتی ہیں, افغانستان کو تو ضرورت ہے نا. چلو اگر افغانستان ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, افغانستان کو امپورٹ کرنے کی ضرورت تو ہے نا. میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آخر لوگوں نے کھانا پینا بھی تو ہے, انہوں نے زندہ بھی تو رہنا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں, کہاں سے لیں گے پیسے؟ تو ان کے بند کر رہے ہیں سب لوگ, تو وہ کہاں سے لیں گے؟ وہ پھر ڈرگس بیچیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, اول دیکھیے میری بات سنیے, اٹس ناٹ اباؤٹ ڈرگس اینڈ آل دیٹ.
اول تو بات یہ ہے کہ انتہائی اسٹوپڈ بات ہوگی کہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے. اول تو بات یہ ہے کہ امریکہ نے پہلے سے ان کو پیسے دیے. دیر آر رپورٹس لائک دیٹ. اینی وے $9.5 billion طالبان کو دے دیے گئے. دیر آر ویلڈ رپورٹس ریگارڈنگ دیٹ. لیکن more than that, اب آپ طالبان کو اگر پیسے نہیں دیتے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ افغانستان بالکل پھر فیلڈ اسٹیٹ بن جائے. یعنی پھر اگر افغانستان کو آپ ٹیررزم کی سینچری بنانا چاہتے ہیں اور دوبارہ لا لیسنس اور سول وار کی طرف لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضرور چاہیے کہ آپ ان کی بالکل سپورٹ نہ کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور طالبان ہے جون سی ان کی حکومت ہے جون سی وہ کسی جدید ریاست کے طور پہ ابھرے تو اس کے لیے ان کی سپورٹ کی لازمن ضرورت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کہ ان کی سپورٹ نہیں کی جائے گی, کیونکہ صرف امریکہ تو نہیں ہے نا یار. اب یہ بھی تو دیکھیے, روس کا ایک انتہائی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. چائنا ہے جو اس کے بڑے انٹرسٹ ہیں اس کے اندر. بھارت نے خود اتنا پیسہ لگایا ہے, اتنا سپورٹ کیا ہے, تو ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان کے تو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ جون سا ان کو فائنینشیل سپورٹ نہیں ملے گی اور ان کو ریسٹرکچرنگ میں اور ریکنسٹرکشن میں مدد نہیں ملے گی. ضرور ملے گی. پاکستان کو تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کا نام تو اس میں بھی لگتا ہے کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ گرانے میں پاکستان کا ہاتھ رہا ہے. یہ ایلیگیشنز بھی پاکستان کے اوپر ہے. بلکہ کوئی کلپ میں دیکھ رہی تھی, میں آپ کو بلکہ واٹس ایپ کر دوں گی ابھی, اس میں یہی پوچھا کہ کوئی میرے خیال امریکن ٹی وی تھا, انہوں نے پوچھا کہ کیوں امریکہ فیل ہوا ہے وہاں پہ, تو انہوں نے کہا افغانستان میں, تو انہوں نے کہا پاکستان کی طرف وجہ سے, صرف پاکستان ہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو پاکستان کا تو بہت غلط طریقے سے میں کہوں گی کہ نام لیا جا رہا ہے اور بہت جگہ الزام آ رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, میری بات سنیے. امریکہ اگر پہلے ویتنام میں فیل ہوا کسی وجہ سے, اس سے پہلے کوریا میں فیل ہوا کسی وجہ سے, تو پاکستان میں فیل ہوا تو غلط کیا ہے؟ پاکستان کے لیے کیوں غلط ہے؟ امریکہ کے لیے چلو غلط ہو گیا. میں نے تو پہلے آپ کو بتایا کہ جو تین فیکٹرز میں نے جو ویریبلز میں نے آپ کو بتائے جو ان پروفیسر صاحب نے لکھے تو اس میں پاکستان کا نام ہے. اٹس اے ویل نون فیکٹ کہ پاکستان کی مدد کے بغیر طالبان کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لیکن دا پوائنٹ از کہ وائی شوڈ امریکہ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ پاکستان ہے جون سا اس ساری وار میں جس میں اپنے 70,000 بندے مروا دے گا, اپنا 150 بلین کا لاس کر دے گا, ان کو نیٹو کو 20 سال تک روٹ بھی دیے رکھا, ان کو ایئر بیسز بھی دیے, سب کچھ دیے. اس کے اندر ہے جون سا پاکستان ہے جون سا اپنی سالمیت کے بارے میں جون سا وہ پرواہ نہ کرے. جبکہ امریکہ کا خود یہ رول رہا ہے ہمیشہ سے. رول کیا مطلب, ہینری کسنجر نے جو پرماننٹ کہا تھا ایک فقرہ کہ امریکہ ڈز ناٹ ہیو اینی پرماننٹ فرینڈز اور اینیمیز, اٹ جسٹ ہیز پرماننٹ انٹرسٹ. تو اب اگر آپ نے اس کو انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا ایک رول بنا لیا ہے کہ آپ کے مفادات ہیں جون سے وہ مستقل ہیں, تو پھر آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اپنے مفاد کے مطابق کام نہیں کرے گا؟ پاکستانیوں نے اپنے مفاد کے مطابق کام کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. بھارت نے اپنے مفاد کے مطابق کیا ہے, روس اپنے مفاد کے مطابق کرے گا, چائنا اپنے مفاد کے مطابق کرے گا. اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ سارے مفادات ہیں جو ان سے یہ الائن کر جائیں, اور اس طریقے سے الائن کریں کہ افغانستان کے مفادات نمبر 1 ہو, ان کو ترجیح دی جائے اور ان کو اس طریقے سے سپورٹ ملے. آپ امیجن کیجئے اگر افغانستان جو تھا اس کے اندر بے تاشا معدنیات ہیں, اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں پہ آلدو امریکہ جا رہا ہے, امریکہ اپنے کئی ڈیلز وہاں چھوڑ کے نہیں جا رہا, اس طرح امریکہ اپنے ڈیلز رکھ کے جا رہا ہے. اور جو ان کی آرگنائزیشن ایرک پرنس کی بلیک واٹر کے نام سے تھی, اور اب اس کا ایک نام بدل دیا گیا, مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, اس کے اپنے کانٹریکچوئل ریلیشن شپس چائنیز کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ وہ موجود ہے. تو یہ اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ کہ جی امریکی سارے بوریا بستر لپیٹ کے چلے گئے اور اب کوئی اور آ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. مطلب they are all going to play a role. The problem is کہ اگر اس میں اوپننس اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ ہر کوئی رول پلے کرے گا تو وہ بہتر ہوگا. اگر وہ رول پلے نہیں کیا جائے گا تو اس خطے کے اندر جنگ و جدل جاری رہے گا, وار جاری رہے گی, انسٹیبلٹی جاری رہے گی. That instability will not be good for anyone.
پاکستان کے لیے نہیں اچھی, بھارت کے لیے نہیں اچھی, چائنا کے لیے نہیں اچھی, روس کے لیے نہیں اچھی, اور امریکہ کے لیے نہیں اچھی. ہم سب کا لیکن طالبان جیسے پہلے رہے ہیں ان سے اچھے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ طالبان سے جس طرح کے وہ رہے ہیں, جس طرح انہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا, کوڑے لگائے, ان سے اچھے کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ جس طرح آپ امریکہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ امریکہ نے جون سا وہ کم سے کم 2018 اور 2019 میں پتہ ہے کتنے بم گرائے تھے امریکہ نے؟ 15,000 بم 700 دنوں کے اندر. 15,700 سے ڈیوائڈ کریں, 20-22 بم روز وہ گراتے تھے. اتنی بامبنگ کرنے والا ملک جس نے اتنے لوگوں کو مارا اور پلنڈر کیا, اس کے بعد عراق کی وار لڑی, سیریا کے اندر انارکی پھیلائی, لیبیا کے اندر تباہی پھیلائی, وہ سب لوگ اچھے ہو گئے. ان سے اچھے کی توقع کرنی چاہیے ہمیں. اور طالبان نے چونکہ جو سا احمقانہ قسم کا ایک نظریہ پیش کیا اور انہوں نے جاہلانہ طریقے سے جو سا 4-5 سال حکومت کی, اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی 20 سال کے بعد ان کے اندر کوئی بہتری آئی ہوگی. میں یہ لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ give the guys some chance, at least give them a chance, give them a chance. اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی جو وہ پہلے کرتے تھے تو وہ فیل ہو جائیں گے. اگر وہ فیل ہو جائیں گے, وہ نہیں چل پائیں گے, کیونکہ ایک جنریشن بدل چکی ہے, ان کی اپنی ایک جنریشن بدل چکی ہوئی ہے. افغانستان میں ایک جنریشن نئی گرو اپ ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے بغیر ڈفرنٹ طریقے سے ڈفرنٹ ماحول میں اربن سٹیز کے اندر, ٹھیک ہے. دنیا بہت بدل چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ان کا جو سب سے بڑا ہمسایہ اور سپورٹر پاکستان ہے وہ بدل چکا ہوا ہے بڑی حد تک, ٹھیک ہے. ایران اس سائڈ سے جو سا وہ ان کے اس نظریات کا ان کا ساتھ نہیں دے گا. سو اتنا, اور آپ کے ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پیسے نہیں مل رہے تو وہ کیسے چلائیں گے, کس طریقے سے چلائیں گے حکومت کو. تو مطلب آئی ووڈ بی, دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسے لوگ جنہوں نے سپر پاور کو ایک حد تک ہزیمت پہنچائی, شکست دی, اس کو پولیٹیکل لیول پہ 3-4 سال اس کے ساتھ مذاکرات کر کے نیگوسیشن کی, وہ اتنے جاہل اور بیوقوف ہوں گے. میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ ان کے اندر کچھ ایسا ایلیمنٹ ضرور ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے یا کریں, لیکن جب وہ نظام پورا بن جائے گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ وہ نظام اس طرح کا ہوگا جس طرح کا ان کی پچھلی حکومت تھی, تو I would just say کہ I will chew my own words کہ میں سمجھوں گا کہ پھر تو بالکل ہی مطلب پاگل پن کی حد ہے. I cannot imagine کہ وہ اس طرح کریں گے. That's all I can say. It is very difficult for me to digest, to think کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ پھر وہ کریں گے. لیکن چلے ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو, لیکن ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا, تو ان کو آزمایا جا چکا ہے, اب کیا ان کو دوبارہ آزمانا, یہ ہمارے یہاں میرے گھر میں بہت بولا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ میں سنیے. آزمائے ہوئے کو کیوں آزمانا؟ کیونکہ ملا عمر از نو لانگر دیئر, رائٹ. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو ان کے وہ لوگ جو, اب دیکھیں ملا برادر واز ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز ود ملا عمر, ٹھیک ہے. یہ وہ ملا برادر ہیں جن کو پاکستان نے گرفتار کیا امریکہ کے کہنے پہ, جیل میں رکھا, اس کے بعد امریکہ کے کہنے پہ ان کو رہا کیا گیا. دوحہ قطر میں جو ان کا آفس کھلا وہ امریکہ کے کہنے پہ کھلا, امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. اب ڈو یو ریلی تھنک کہ وہ بندہ ہے جو ان سا یہ سب کچھ انٹرنیشنل لیول پہ یہ سب کچھ نہ تجربہ لینے کے بعد جون سا اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہماری کیا وہ غلطیاں یا بیوقوفیاں یا کمزوریاں یا احمقانہ نظریات یا غلط نظریات تھے جن کو ہم نے اگر دوبارہ ایک قومی سطح پہ ٹھوسنے کی کوشش کی تو آگے سے کیا ری ایکشن ہوگا. I don't think کہ وہ اتنے پاگل ہیں. چلیں دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں کیا ہوتا ہے. بات تو ہم آپ سے کرتے ہی رہیں گے, اور ڈیلی کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینجز آ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہاں پہ چل رہا ہے, اور کبھی بام بلاسٹ اور کبھی کچھ, اور آگے دیکھتے ہیں کہ 2-4 دن میں کون سی نئی خبر آتی ہے اور آگے کس طرح سے وہ طالبان اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. میرے نزدیک سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت ہے جو اس کا اعلان کریں جلدی سے جلدی, اور اس حکومت کے اندر ہے جو انکلوسیوٹی ہو,
جن لوگوں سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں, جو نظر آ رہا ہے مذاکرات کر رہے ہیں, ہزارہ برادری سے, تاجک برادری سے, ایون انکلوڈنگ عبداللہ صاحب سے اور کارزائی صاحب سے اور اس طرح کے لوگوں سے, ان کو لے کے چلیں اپنے ساتھ, اپنا وہی لوئی جرگا والا بلائیں, ان کو لے کے چلیں. اور یہ تو ان کو اچھی طرح سے میرا خیال ہے سمجھ ہے, اگر نہیں ہے تو بڑی جلدی آ جائے گی کہ وہ طریقہ کار پہ وہ حکومت نہیں کر سکیں گے جس پہ انہوں نے پہلا کیا تھا, وہ نہیں ہو سکتا. وہ جو دیکھیں, you need to think about it physically, logistically. 1996 میں موبائل فون نہیں تھا, مطلب تھا لیکن it was like a big initial phone, right? Internet had just started 2 years before that. Internet نہیں تھا, right? Until 2010 iPhone نہیں تھا. Until 2014, 15, 16 آپ کی ایپس نہیں آئے تھے, right? اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے, صرف جو تکنیکی ترقی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کمیونیکیشن کا ایلیمنٹ, خبروں کا ایلیمنٹ, باتوں کا ایلیمنٹ, اور جس کی وجہ سے انسانوں کا جو ریئیکشنز ہیں وہ, اور جو ساری پیس ہے سوسائٹی کی, اور جو سٹرکچر ہے جو وہ کیسے بدلا ہے, انکلوڈنگ ایوری سنگل تھنگ. ہیلتھ کی ڈلیوری کیسی ہوتی ہے, ایجوکیشن کی ڈلیوری کیسی ہوتی ہے, کیسی چیزیں چلتی ہیں, مطلب it's a different world altogether. It's not 1996 or even 2001. It isn't. اس کو ٹیکنالوجی نے اتنا ڈسرپٹ کر دیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے چلانا ممکن ہی نہیں ہے جس طریقے سے اس کو وہ چلانا چاہیں گے. ہاں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلو کندھار ہوتا اور کوئی 100 میل مربع میل کا ایک علاقہ ہوتا, 200 کا, 300 کا, 1000 کا, اور اس میں وہ بند ہو کے وہ کچھ کرتے رہتے اور ان پہ کوئی توجہ نہ دیتا دنیا میں, تو پھر وہ شاید کر لیتے, تو maybe they would have been able to do that. I don't think they can do that at all if they're thinking that. But I personally don't think they are thinking that, because they will be so stupid if they're thinking that. They'll be so stupid. یہ تو خیر ٹائم ہی بتائے گا. اگر وہ اتنے stupid ہوتے تو پھر وہ جس جگہ پہ پہنچے اس جگہ پہ پہنچ نہ سکتے. میرا نہیں خیال وہ دیکھتے ہیں. خیر اس میں ان کو بہت لوگوں نے سپورٹ رہی ہے, اور پاکستان نے بھی بڑا سپورٹ کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں عمران خان صاحب کو ایسے ہی طالبان خان نہیں کہہ دیا جاتا, وہ مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ موجود. وہ ٹھیک ہے, لیکن آرزو ایک بات اور سنیے, ایک اور بات سنیے. دیکھیں, آپ مغرب کے معیارات کو ہے جون سا عالمی معیار بنا کے پریزنٹ نہ کریں پلیز. کہ مغرب کا کلچر ہے جون سا, وہ ضروری تو نہیں ہر کوئی اڈاپٹ کرے. نہیں, ویسٹ کا کلچر, میں نے یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کی اس طرح کی. نہیں, آپ نے بات نہیں کی ہے, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ہر چیز کو مغرب کے معیار پہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو تب جا کے ایک تفاوت پیدا ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ دیکھیں, یہ جو نیو کولونیل ایجنڈا, جو کولونیل ایجنڈے کی وائٹ سپریمیسی اور سیوج مین کو ٹھیک کرنے کی جو عادت والا طریقہ کار ہے نا, اس کو ویسٹ کو ڈراپ بھی کرنا پڑے گا, اور اس کو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی, جو نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت. یہ کبھی نہیں چل سکتا. آپ اوپر سے لا کے نظام لوگوں پہ نہیں ٹھوس سکتے, یہ کہیں نہیں ہوا دنیا میں, ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. آپ کو دیکھیں, آپ مجھے ایک سمپل سی بات بتا دیں, عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنی بات ہو رہی ہے, آپ مجھے بتائیے کہ کیا 75% جو آبادی رورل ایریاز میں رہتی ہے افغانستان کی, ٹھیک ہے, اس میں سے مطلب 3 کروڑ لوگ بنے, اگر اس میں سے ہم کرتے 1 کروڑ 1.25 کروڑ بھی خواتین ہے, برقع وہاں کا ایک کلچر ہے بھائی, وہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے, وہ خواتین ویسے ہی کرتی ہیں بھائی. وہ ان کی مرضی ہونی چاہیے, وہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے اسکارف پہننا ہے. میں بالکل مانتا ہوں. دیکھیں میں بالکل مانتا ہوں اسٹیٹ پالیسی. دیکھیں اسٹیٹ پالیسی تو فرانس کی پھر یہ ہے کہ اسکارف نہ پہنے آپ, وہاں تو آپ اسکارف پہنے تو آپ کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں, آپ کو اسکول نہیں جانے دیتے, آپ کو جاب نہیں دینے دیتے. اور فرانس تو بڑا نہیں, وہ بھی غلط ہے نا. نہیں, وہ کہیں پہ بھی ہو غلط ہے. یہ پہنو یا یہ نہ پہنو, یہ انسان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے. لیکن ہر معاشرے کا اپنا ایک معیار اور اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے, اور آپ ایک یکدم سے چیزوں میں تبدیلی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے.
دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں سویلائزیشنل مسلمان، جیسے ہم ایک تہذیبی مسلمان ہیں. اب میرے لیے میں نے اپنی ماں بہنوں کو، نانی کو، دادی کو ایک سمپل دوپٹہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کبھی برقع نہیں دیکھا. میرے لیے برقع عجیب ہے، میرے لیے نقاب عجیب ہے. میں پاکستانی مسلمان کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے لیے وہ نقاب آپ کو بھی پتا آپ پاکستان میں رہتی ہیں، اب آپ بیٹھی ہوئی ہیں. میں اب بھی پاکستان میں جاتا ہوں تو مجھے کوئی بہت اچھا نہیں لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عرب کلچر آ گیا ہے ہمارے اندر جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آئی ایم اگینسٹ دیٹ پرسنلی. سو ہر جگہ کا ایک تھوڑا سا تمدنی اور ثقافتی فرق ہے، اس کو وہاں رہنے دیں، اس کو کرنے دیں، اس کے حساب سے چلیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ پالیسیز نہ بنائیں، ٹھوسے مت، جبر مت کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اس چھوٹے سے سطحی چیز کو معیار بنا کے آپ کسی کی کامیابی یا ناکامی کو نہیں جان سکتے. ڈونٹ میک سچ سپرفیشل جیسچرز اینڈ سمبلز ایز این الٹیمیٹ سکسیس. کیونکہ 20 سال لگے امریکہ کو وہاں پہ وہ اسٹیٹ نہیں بنا سکے. 20 سال از ناٹ اے اسمال ٹائم پیریڈ، ایک جنریشن کا ٹائم پیریڈ ہے نا. سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. تو آپ امریکہ کو تو 20 سال دینے کو تیار ہیں while they're throwing bombs, while they're doing everything, just because on the media آزادی ملی ہوئی ہے so called in quotation marks. تو آپ طالبان کو جو سا سال ایک تو دیں بھائی. لیٹس سی وٹ کیا کرتے ہیں، 6 مہینے تو دیکھ لیتے ہیں. خیر اب تو ان کو ہٹایا جا بھی نہیں سکتا، دیکھ لیتے ہیں وہ سال میں کیا کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں، کتنوں کو پھانسی لٹکاتے ہیں، کتنوں کو کوڑے مارتے ہیں. جو وہ پہلے کیا کرتے تھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ سدھریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سدھریں گے کبھی بھی. ہم دوبارہ اسی طرح کے سین دیکھنے جا رہے ہیں، ہم دوبارہ اسی طرح کی فوٹیجز دیکھنے جا رہے ہیں جس میں وہ کوڑے مار رہے ہوں گے، جس میں وہ گولیاں مار رہے ہوں گے، درخت سے لٹکا رہے ہوں گے، کبھی کہاں کیا کر رہے ہوں گے. اور یہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بھی ہے. I disagree because آپ کے ساتھ وہ دنیا کی جس کو سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے بھارت، وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، وہاں قتل عام نہیں ہوتا. نہیں بھارت میں کوئی درخت سے نہیں لٹکا رہا، بھارت میں کوئی کوڑے نہیں مار رہا، بھارت میں کوئی اسکارف نہ پہننے پہ گولی نہیں مار رہا. ہاں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں میں نہیں سن رہی. نہیں دس از رانگ. آپ نہ سنیے، آپ کے سننے نہ سننے سے حقائق نہیں بدل جاتے. بھارت میں موب لنچنگ ہوتی ہے، بھارت میں مائنورٹیز کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہاں کی اسٹیٹ پولیس ہے جو سی وہ مل کے جو سا بی جے پی کے گنڈوں کے ساتھ کام کرتی ہے. سب نہیں کچھ تو یہاں پہ بھارت کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں. افغانستان میں عورتوں کو گولی ماری جا رہی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور آپ اس میں بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے ایک دوسری کنٹری کو لے کر آ گئے. بتاتا ہوں کیوں میں جواب دے رہا ہوں. اس لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ نے جو مثال دی ہے وہ انتہائی سپرفیشل اور ایک ایسی قسم کی فضول مثال دی ہے جو پہلے سے دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. اور بھائی یہ اس طرح کی باتیں جون سی عورتوں کے ساتھ تشدد کے ایلیمنٹ ہے جون سا، یہ کوئی افغانستان کے اندر نہیں ہے، پاکستان کے اندر ہے، بھارت کے اندر ہے، ادھر انگلینڈ کے اندر ہے. بھائی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ کوڑے مار رہے ہیں وہاں پہ انگلینڈ میں، لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ عورتوں کو انگلینڈ میں عورتوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں انگلینڈ میں. آپ مجھے بتائیے کہ کس عورت کو کوڑا مارا گیا ابھی تک؟ کیوں نہیں ہے؟ فوٹیجز موجود ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کسی اور پلانٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے. اور کس کو مارا گیا بھائی بتاؤ نا، کس کو کوڑا مارا گیا؟ کیا مطلب ہے کس کو؟ مجھے اس کا نام تو نہیں پتا نا. وہ فوٹیجز موجود ہیں جس میں وہ عورتوں کو کوڑے مار رہے ہیں. ہمارے یہاں سوات میں مارے گئے. سوات کا نہیں یاد آپ کو؟ We are not talking about what happened then. We are not talking about that. We are talking about what is going to happen in the future. And what I'm saying to you is کہ آپ یہ جو معیار گھڑ رہی ہیں نا، یہ جو معیار گھڑے جا رہے ہیں، یہ معیار ٹھیک نہیں ہے ان کو گھڑنا، کیونکہ یہ وہ غلط اور سطحی معیار ہیں. They are superficial and they are not applicable to one country. Right? میں یہ خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی کسی کو کوڑا مارنا جائز نہیں ہے. میں تو خود کہہ رہا ہوں ساری چیزیں غلط کرتے رہے. I'm not saying that. What I'm saying is کہ what has happened has happened. Let's see what happens in the future. Don't blame them for what hasn't happened yet. Let's blame them جب وہ کریں. اور یہ کہنا کہ جی انگلینڈ میں بھی یہ ہو رہا ہے تو بھارت میں بھی یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، مطلب یہ چیز آپ خود انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے اور آپ انگلینڈ میں بیٹھ کر آپ ان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہم جن کو ٹیررسٹ بولتے رہے، جن کا ہم نے وار آف ٹیرر جو لڑی تھی وہ کس کے اگینسٹ تھی؟ کس سے لڑ رہے تھے وار آف ٹیرر؟
टेरर है जोन सी वो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर थी, वो जिनके तो हम उसका हिस्सा थे, हम उसका हिस्सा थे, हम वहां से पैसे पकड़ रहे थे और हम यहाँ उनके साथ काम कर रहे थे भाड़े के मजदूर जैसे। थी जो मुस्लिम सिविलाइजेशन के अगेंस्ट वॉर लड़े थे, ये उनकी वॉर ऑन टेरर थी। वो उन्होंने अबू गरैब के अंदर क्या किया, अब आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, उन्होंने बगराम एयरबेस के अंदर क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने कितना इंसानियत सलूक किया। हम कहाँ थे उस वॉर ऑफ टेरर में? हम पैसे पकड़ रहे थे ना, हमें तो पैसे से मतलब है, उसके बाद जहां मर्जी हमें भेज दो। नहीं, हमारा तो धर्म ईमान पैसा है ना, फिर इसका तो मतलब ये हुआ। Stick with the topic you're talking about. आप टॉपिक बदल लेती हैं, डाइग्रेस कर लेती हैं। टॉपिक नहीं, मैंने टॉपिक नहीं बदला, मैं वॉर ऑफ टेरर की बात कर रही हूँ। Anyway. War on terror was a big fraud inflicted by America to exploit people. That's what my opinion. War किसके ऊपर टेरर हुआ था यार? अमेरिका के अंदर अगर बिन लादेन ने अटैक करके 4000 बंदे मार भी दिए थे, तो क्या अमेरिका के लिए जायज बनता है कि वो अगले 20 साल के अंदर है जोन सा मिलियंस ऑफ लोगों को मारे? कंट्री नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान ने क्यों पैसे पकड़े? पाकिस्तान ने अपनी एयर बेसिस क्यों दी? हम पैसे खाते रहे। हमारे जर्नल्स जो है उन्होंने बाहर आइलैंड खरीद लिए, उन्होंने प्रॉपर्टीज बना ली, उन्होंने गाड़ियां खरीद ली, फ्रेंचाइज बना ली, क्या कुछ कर लिया। यहाँ पे ये सब हमें दिखाई नहीं देता। वो तो पाकिस्तान में कौन सा करप्शन नहीं है यार? करप्शन कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। वो उसको पकड़ के वो जो सार्कोजी है फ्रांस का सदर, उसको सजा नहीं हुई है अभी। वो कोरिया की सदर है, उसको सजा नहीं हुई है उन्होंने की। क्या बात है? मुझे नहीं मालूम कि आप फिल्में देखते हैं यानी, लेकिन मैं बहुत देखती हूँ। तो मैं शशि कपूर जी का एक डायलॉग यहाँ पे बोलूंगी कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। तो बिल्कुल वही बात है। What I'm saying, I totally agree. You know, शशि कपूर साहब मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, वैसे तो कपूर फैमिली सारी बहुत पसंद है, लेकिन you know, Shashi and Shami were obviously my favorites as well, of course, and especially because रफी साहब के सारे उनकी ये फिल्म दीवार का डायलॉग है कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते, और हम वही करते हैं। हमें कोई कुछ बोले, हम कहते हैं वो उसने भी किया था, वो उसने भी किया था, और अपना कुछ नहीं। I agree. मेरा ख्याल हम इस प्रोग्राम को खत्म कर लेते हैं, हमारा एग्रीमेंट हो गया। Two right, two wrongs don't make it right. Exactly. थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप के जल्दी दोबारा ज्वाइन करेंगे, और फिर हम जरा बात करेंगे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की। 3 साल मतलब अच्छा, ये वो उन बच्चों में से, बच्चों के अगर बच्चे फेल हो जाते हैं ना क्लास में, वो अपनी रिपोर्ट कार्ड छुपा देते हैं। ये एक तो फेल भी हो गया, उसके बाद ढोल भी पीटे चले जा रहे हैं। इनका भी मुझे कुछ समझ नहीं आती है। तो आपको कहने लगा था कि चूंकि आपने शुरू में एक बात की थी कि ये लफ्ज जोन सा है, तो मैं कहने लगा था वो जोन से जो प्रोग्राम सुन रहे मैं सोची थी मैं आपके शो के थंबनेल में भी जोन सा लिखने वाली हूँ। जोन सा इज बैक। जैसे मेजर गौरव जब आते हैं तो वो कह देते हैं ना, जब काफिर बॉयज आर बैक, तो मैं क्योंकि सब कहते हैं काफिर है तो काफिर बॉयज आर बैक, तो मेजर गौरव के टाइम पे तो मैं आपके साथ फिर जॉनसा इज बैक लिख देती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे बात होगी दोबारा, और फिर हम थोड़ा जिसे कहना चाहिए डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें।